आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा हमने सोचा है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तानी ड्रामे और दुनिया भर के ड्रामे उसी पे चलते हैं, वो जो आप स्क्रीन पे देखते हैं और उसके अलावा वाले भी ड्रामे इसी पे चलते हैं। ये है जी जिद और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज। आज हमने इस पे गुफ्तगू करने का सोचा है कि कहाँ हम बात तो बड़ी करते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, इसके अलावा हम कहते हैं कि बच्चों की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि वो मिलनसार हो, दूसरों को समझने वाले हों, एम्पैथी वाले हों, लेकिन फिर साथ ही साथ हमारा जितना पॉपुलर मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मोहब्बत में जिद को बड़ा बढ़ावा देता है कि जी ये बस मेरी जिद थी। कभी आप दुनिया से जिद लगा लेते हैं, कभी कोई मुगैम्बो जैसा रिश्तेदार होता है उससे जिद लगा लेते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से भी आप दिखाते हैं वो कैरेक्टर लड़ रहा होता है कि बस नहीं मैं रोजे भी रखूंगा, मैं नमाजें भी पढ़ूंगा, जो आप मुझे कहते हैं मैं करूंगा, लेकिन मुझे बस ये मेरा इश्क सच्चा है और मुझे ये बंदा मिल जाए। एंड दैट इज द होल ग्लोरिफिकेशन ऑफ इट। ये जो जिद का एलिमेंट है ये कितना हेल्दी या कितना अनहेल्दी है। कल मैंने देखा अबरारुल हक के नए गाने का एक टीजर आया है जिसकी वीडियो में मेरे ख्याल में सबा कमर भी हैं, तो उसमें भी यही बात की जा रही है कि जी बीवी की मोहब्बत ऐसी होती है, वो चलते चलते फोन भी छीन लेती है, मिस्ड कॉल भी चेक करती है, कॉल लॉग भी चेक करती है। बट ये जो जिद्दी पना है इसको हम बढ़ावा जब देते हैं वी आर एक्चुअली थ्रोइंग पीपल अंडर द बस, जहां वो को डिपेंडेंट होने लगते हैं और वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। इस जिद को बढ़ावा देने की क्या वजह है? लोग कहते हैं कि एक तरह से जारादारी होती है, आपका अपना घर है, आपका अपना पैरामीटर है, उसकी रखवाली करनी है। वो एक ऐसा लगता है जैसे दुश्मन फौजें आमने सामने खड़ी हैं कि उसको जो ना बॉर्डर पास नहीं करने देना और अपनी सरहदों पे इस तरफ नहीं आने देना। इज दैट रियली हेल्पफुल? क्या ये वाकई मोहब्बत है? और इसके होने वाले जो नुकसानात हैं और हमारे माशरती रवैयों पे जो इसका असर पड़ रहा है, आज हमने इस बारे में बात करनी है। जबरदस्त पैनल जी मौजूद है आज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ कराची स्टूडियो में हैं ख्वाजा नवीद साहब, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं महविश दाऊद जो कि माहिर नफ्सियात हैं, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, इसके अलावा FM 100 पे भी आपका शो आता है, अतीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने भी वक्त निकाला। मैं भी सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज अगर आपसे करूं, मोहब्बत में जिद, क्या ये एक फितरी अमल है? यानी हमारी इंसान की जो नफ्सियात है उसमें वो जिस चीज से मोहब्बत करता है उसके साथ जिद लगाता है, उसकी तरफ पैशनेट होता है, स्टबन होता है, क्या ये फितरी चीज है या ये हम लर्न करते हैं, ये हमारी कंडीशनिंग होती है? बात वहां से शुरू करते हैं। सिद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में ही पूछा है, दैट इज कि क्या ये नेचुरल है या ये हम इसको एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है या हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें यही हमें दिखता है कि ये हम अपने नेचर से नर्चर है, यानी कि हम इसको लर्न करते हैं। ठीक है, जब एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है, जब अपने बचपन में होता है, उसकी माँ उसको टेंशन नहीं देती है तो वो रोने लगता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, तो वो ये देखता है कि जब वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो उसकी माँ की तवज्जो उसके बच्चे की तरफ जा रही है, तो वो बच्चा ये लर्न कर लेता है कि जब भी मैं चिल्लाऊंगा, जब भी मैं चीखूंगा तो माय मम्मा विल गिव मी अटेंशन। राइट, ठीक है, यानी कि जब मैं स्टबर्न होगा तो शी विल गिव मी अटेंशन, अदरवाइज शी वोंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं कि बच्चे शॉपिंग मॉल्स में नीचे लेट रहे होते हैं, मम्मी का दुपट्टा खींच रहे होते हैं, एंड मम्मा देन शी प्रोवाइड्स अटेंशन। जब आप ये लर्न करते हो सिंस चाइल्डहुड कि आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे, लव नहीं दे रहे, इमोशनल केयर नहीं दे रहे, बच्चा उसी लर्निंग एटीट्यूड के साथ डेवलप होता है। और जब वो ये जिद रिलेशनशिप में लाने लगता है तो रिलेशनशिप एक डिजास्टर बन जाती है। ठीक है, मुझे ये लगता है सिद्रा कि जिद बुरी चीज नहीं है। अगर हम अपने पैशन के टुवर्ड्स जिद्दी हैं, हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जिद्दी है, इट्स अ गुड थिंग। बट अगर ये स्टबर्ननेस हमारे रिलेशनशिप में आ जाती है देन इट इज अ वेरी बिग डिजास्टर। बिल्कुल, और आज हमने खास तौर पे रिलेशनशिप्स में आने वाली जिद का ही जिक्र करना है कि क्या वजह है, और इसमें मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो एंगल है वो यकतरफा मोहब्बत का है। उस पर बात किए बगैर ये मौजू इनकम्प्लीट है। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, हमारी मूवीज में, और मूवीज को छोड़िए आप जितना लिटरेचर उठा लें, चाहे वो दुनिया के किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वाला लिटरेचर हो, शायरी हो, उसमें एक तरफा मोहब्बत, लेकिन इजंट दैट वेरी पेनफुल? ठीक है, मोहब्बत पे या किसी की तरफ लाइकिंग डेवलप होने में हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन जब हम उसको जिद बना लेते हैं कि जी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी वापस पलट कर मुझसे मोहब्बत करो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ये जो आपने बात की है ये बड़ी जबरदस्त है कि आदमी कोई भी जब काम करता है ना तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है उसमें रिस्पांस की। सही। कोई बच्चा इम्तिहान की तैयारी करता है तो उसको ये होता है कि मेरे नंबर बहुत ज्यादा आए, मैं फर्स्ट आ जाऊं क्लास में,
تو دس از رسپانس. اچھا اسی طرح محبت میں جو اس وقت نظر آتی ہے، یہ جو آپ ڈراموں والی محبت بتاتے ہیں، اس میں مین چیز ہے پوزیشن. وہ محبت کے بعد حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو، اور یہ ضد لگا لیتا ہے کہ اب میں نے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. صحیح. اور یہیں پہ ضد کی اور اس کی تکرار چلتی ہے، اور ساری سٹوری یہیں سے شروع ہوتی ہے. دیکھیں نا، اب وہ لیلا مجنو کا بھی عشق دیکھیں آپ، تو وہ جو مجنو تھا تو اس کو لیلا چاہیے تھی. صحیح. تو وہ اس کے لیے جنگلوں میں جاتا ہے، خاک چھانتا ہے، اپنے محل چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی شہزادہ تھا کیا تھا پتہ نہیں. لیکن خواجہ صاحب اس میں تو ایک ایلیمنٹ جو دونوں چیزوں کو مختلف بناتا ہے کہ دونوں ریلیشن شپ میں تھے نا. یہاں پہلے بات کرنا چاہیں گے ہم ان لوگوں کی جو اگلا ایک طرح سے مجھے لگتا ہے نہیں پتا بھی ہو، اس کے انکار کو برداشت نہیں کر پاتے. اور عام طور پہ یہ لڑکوں سے یا مرد حضرات سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی انٹائٹلمنٹ اتنی ہے کہ انہوں نے اگر کسی لڑکی کو پسند کر لیا تو بس ان کی محبت حرف آخر ہے. اب لڑکی پہ لازم ہے کہ وہ بھی پلٹ کر محبت کرے، اتنی ہی چاہت کا اظہار کرے، شادی کرے، جو بھی اس کی خواہش ہے. ہاں تو یہ ضد نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، اوور ایکسپیکٹیشن ہے. دیکھیں نا جی، اب آپ محبت تو کسی سے بھی شروع کرتے خود سے، اور پھر یہ کہیں کہ جی یہ مجھے رسپانس بھی دے، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. صحیح. تو وہ آگے والے کا بھی تو دیکھیں نا، اس کو بھی اللہ نے دماغ دیا ہے. تو آپ کے اندر چیز کیا ہے، اپنی کوالٹیز تو دیکھیں کہ آپ اس مقابلے پر ہیں بھی کہ نہیں، کہ جس میں آپ کو رسپانس دی جائے. اپنا اسٹینڈرڈ بھی دیکھنا چاہیے. زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ایکسپیکٹ یہ کرنا، اپنی ایویلیویشن بھی خود کرنا چاہیے کہ میں اس کے قابل بھی ہوں کہ نہیں ہوں. قابلیت کے علاوہ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت زبردست انسان بھی ہو، آپ اگلے کو یہ حق تو دیتے ہیں نا کہ اس کا بھی اپنا ذہن ہے، اپنی پسند ہے. بالکل بالکل. عتیق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یک طرفہ محبت اور پھر ضد بنا لینا کہ اس کے خاندان والے بھی مانیں گے، یہ بھی مانے گی، اور شادی تو میں یہی کروں گا، ایسے کیسے ہوگا؟ جی عتیق صاحب. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جیسا آغاز میں آپ نے خود بھی کہا اور پھر دوسرے مہمانوں نے بھی یہ کہا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ میں ضد شامل ہو چکی ہوتی ہے بچپن سے لے کر، اور پھر اس ضد کی جو پک جاتی ہے آپ کے اندر، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. اور پھر خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی فیملیز، ایسے بچے جو ان فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ وہ بہت لاڈلے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں پہ یہ جو خاص طور پہ آپ پوائنٹ اٹھا رہی ہیں، ان کے یہاں پہ یہ ضد والا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ پہلے ہمیں ضد پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو نہیں ہوتی ہمیشہ. ہر جو جذبہ ہے وہ اس کی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں موجود ہوتی ہیں. انسان کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ کیسے اس کو ٹرین کرتا ہے، اپنے دماغ کو ٹرین کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محبت کیا ہے. انفیکٹ جو میری نظر میں یہ جو آج کی دنیا میں جو ڈراموں کا ذکر کیا ہم نے، یا جو ریئل ورلڈ ڈرامے ہیں، ان میں یہ محبت سے زیادہ وہ افیکشن ہے، وہ کشش ہے جو اس وقت اویلیبل ہے. ارد گرد رہتے ہوئے یونیورسٹی میں وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا بھی اویلیبل ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ایک ضد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور پھر وہ پوزیشن والے ایلیمنٹ میں جا کے، وہ پوزیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اس ایلیمنٹ میں جا کے وہ ضدی ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خطرناک اقدام بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں. لیکن عتیق صاحب اس میں ایک آپ نے بات اچھی کہی ہے، آپ نے خود کہا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایلیمنٹس دونوں ہوتے ہیں. تو پازیٹیو ایلیمنٹ تو یہ نظر آتا ہے کہ دو لوگ میں بار بار ایمفسائز کر رہی ہوں کہ جب دونوں پارٹیز کی رضامندی ہو، لڑکا لڑکی دونوں راضی ہوں، تب ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر خاندان والے نہیں بھی مان رہے، لوگوں کے بڑے ریزرویشنز ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں جی آپ کی نہیں نبھے گی، لیکن آپ اپنی بات پہ ڈٹ جائیں، وہ محبت کی ضد الگ ہے. جب آپ ان کو پیار سے، محبت سے اپنی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہاں پہ خصوصی طور پہ بار بار بات آتی ہے یک طرفہ محبت کی، اور بڑا اہم ہے اس کو ڈسکس کرنا، بیکاز ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. آپ تمام ڈراموں کے پلاٹس دیکھ لیں، اس میں دکھایا جاتا ہے صحیح غلط چالیں چلی جا رہی ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کسی شخص کو یا کسی صاحبہ کو پانا چاہتے ہیں، اور پھر ان دی اینڈ آپ اس کیریکٹر کے ساتھ سمپتائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. مہوش، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم میں سے جو ویور کے طور پہ جب ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص چالیں چل رہا ہے، لیکن آخری قسم میں جب اس کیریکٹر کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو ہم میں سے کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی یہ بھی سوچے گا بھائی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اگر اس نے کیا تو کوئی بات نہیں، محبت کرتی تھی نا، اس لیے اس نے ساری چالیں چلی ہیں. یہ جو ہم اس سے سمپتائز کر رہے ہیں، یہ ہماری کس مینٹالٹی کو یا ہماری کس تھنکنگ پروسیس کو ڈپکٹ کر رہا ہے؟
دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے بچپن سے ہمیں فینٹیسی سارٹ آف ہماری کریٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو کسی کی طرف اٹریکٹڈ ہے پھر اس کو محبت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے ہر چیز کر لیتا ہے یا کر لیتی ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اور ان دی اینڈ وہ چاہے جتنی بھی نیگیٹو کریکٹر رول پلے کرے، ڈرامے کے اینڈ میں یا مووی کے اینڈ میں ہم جو ہے وہ اسی کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے لو از بلائنڈ. اب مجھے ایک مووی یاد آ گئی کبیر سنگھ کی، جو بالی ووڈ کی مووی. بالکل. اب آپ دیکھیں وہ کیریکٹر کس طریقے کا ڈینجرس کیریکٹر تھا، اٹ واز سو نارسسٹک، اور کس طرح کا وہ مطلب کسی کا خیال نہیں رکھنا، کسی کی فے کو ویلیو نہیں کرنا، اور ان دی اینڈ ہم سارے ویورز اسی کی طرف اٹریکٹ تھے. ایبسولوٹلی. یہ بڑا اس کے بعد ڈبیٹ بھی بڑی چلی تھی. I'm glad you brought this up. ہم اس میں بھی بات ضرور کریں گے کبیر سنگھ کے کیریکٹر کے اوپر، جو کہ ایک بڑا ٹاکسک میسکولن تھا. لیکن آپ دیکھیں پاپولر کلچر میں اس کی وجہ سے کتنی زیادہ انفلوئنس ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے لڑکی کی نا کا مطلب ہاں ہے، یعنی اس بیچاری کے پاس تو اپنا دماغ ہی نہیں ہے نا. اگر وہ نہ کہہ رہی ہے تو وہ غلطی سے نہ کہہ رہی ہے، اس کی نا میں بھی ہاں ہے. آپ لگے رہیے، آپ کوششیں جاری رکھیے. دیٹ از ویئر وی مس پلیس باؤنڈریز، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا، نہ ہمارے خاندان والوں کو سمجھ آتا ہے. بائی دا وے دس از آلسو دی ادر وے اراؤنڈ از ویل. لڑکے کو بھی اسی طرح کوکس کیا جاتا ہے کہ ابھی نہ کر رہا ہے پھپھو کی بیٹی کے رشتے کے لیے، لیکن ہم اس کو منوا ہی لیں گے. اس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. جی جناب، محبت میں ضد ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس ضد کی بنیادی وجہ یہ کہ اگلے کی مرضی، اس کی تھنکنگ یا اس کا ریجیکشن آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کی بنیاد یقیناً یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے جس کی بنیاد بچپن میں پڑتی ہے. بٹ میں بھی آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ بچے سے پہلے بچے کو یہ جو رویہ ہے، یہ جو بیہیویئر ہے، یہ ماڈل کر کے اس کے ماں باپ دکھاتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال کہ بچہ صبح ناشتہ نہیں کرنا چاہتا اور ماں اس کو یہ کہتی ہے کہ بھائی تمہاری مرضی نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارا بھلا جانتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس وقت کھانا کھانا چاہیے، پوری پلیٹ ختم کرنی چاہیے. Isn't that the first basic concept of کہ آپ محبت میں ضد لگا رہے ہیں بچے کے ساتھ؟ Absolutely. You have given so solid example کہ اسی طرح سے بچہ لرن کرتا ہے. پیرنٹس امپوز کرتے ہیں، دے ڈونٹ گیو چوائس ٹو دیئر چلڈرن ٹو واٹ ٹو ایٹ اینڈ واٹ ناٹ ٹو ایٹ، واٹ ٹو شاپ اینڈ واٹ ناٹ ٹو شاپ. ہر چیز ماں باپ بچے کی طرف امپوز کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے ہو، آپ کا رشتہ کہاں ہوگا، آپ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا گریڈس لاؤ گے، کون سے سبجیکٹ لو گے. اتنا کنٹرولنگ بیہیویئر جب پیرنٹس اپنے بچے پہ کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ گرو ہوتا ہے اور وہ وہی چیز پروجیکٹ کرتا ہے اپنے ریلیشن شپ میں، اور وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے سامنے والے کی ایموشنز کو، اس کی نیڈس کو. ہی اور شی جسٹ وانٹس ٹو کنٹرول دیٹ پرسن. اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ جیسے آپ نے ایگزامپل دی فرام چائلڈہڈ. اور ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، کہ ڈراما از ڈراما. وہ آپ کی فینٹیسی ہے، وہ ایک امیجنیشن ہے. ان ریئل لائف اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس. It is a team work اور ریلیشن شپ میں if you control someone's need، چاہے وہ پیرنٹ کا بچے کے ساتھ ہو، ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ ہو، یا کسی ریلیشن شپ میں لڑکے یا لڑکی. اچھا، لیکن یہ دیکھیں نا، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کو یک طرفہ محبت ہوتی ہے تو آپ نے ذہن میں ایک کہانی بنا لی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص میرے لیے بہترین فٹ ہے اور اس کی زندگی میں میں بہترین فٹ ہوں، تو آپ اپنی طرف سے اس کہانی کو پریونٹ کرنے کی، جس کی کاسٹنگ آپ نے خود کی ہے، شروع کر دیتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم دوسرے کی مرضی کو، یعنی ہماری سیلف اسٹیم کہاں جاتی ہے؟ ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ پروفیشنلی ہمیں پتا ہوتا ہے اگر ہمیں انٹرویو میں ہم ریجیکٹ ہوئے تو اگلے 5 سال کے بعد بھی اس کمپنی میں اگر کوئی پوزیشن کھلتی ہے نا تو ہم دوبارہ اس میں اپنی سی وی نہیں ڈالتے، کیونکہ ہماری انا ہوتی ہے کہ یار ایک دفعہ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا نا، میں واپس نہیں جانا چاہتا. لیکن یک طرفہ محبت، ان ریکوائرڈ لو کو ہم نے اتنا گلوریفائی کیا ہوا ہے کہ ایک شخص آپ کو منٹ پہ ریجیکٹ کر رہا ہے، آپ کو بار بار دبے لفظوں میں یا کھلے الفاظ میں بتا رہا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، اور آپ ضد لگا کے بیٹھے کہ نہیں شادی تو میں نے تم سے ہی کرنی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، یہ اوور ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ غلط بات ہے. کیونکہ اگر آپ کو رسپانس نہیں مل رہی، اور پلس یہ کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، اور میں نے پہلے جو بات کی تھی کہ اپنا بھی سٹینڈرڈ دیکھو، اس کا بھی سٹینڈرڈ دیکھو. دیکھیں نا، ایکسپیکٹیشن، یک طرفہ محبت بھی آپ اپنے اس میں آربٹ میں کریں نا.
نہیں اگر آربٹ میں بھی ہو, کزن ہی ہے, کوئی اس کے بھی برائٹ چانسز نہیں ہے, لیکن آپ بھی روزانہ اس سے مل رہے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی شخص آپ کو ایموشنلی پرسنلی آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے, آپ کے ساتھ وہ محبت کا اس کا رویہ ہی نہیں ہے, اس نے آپ کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ اپنے آپ کو بار بار اس سچویشن میں کیوں ڈالتے ہیں؟ درست ہے, مطلب آئی ایگری وتھ یو کہ اگر وہ ایک شخص آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو یہ تو ڈراموں میں تو وہ ڈرامہ ہوتا ہے, اس میں تو نہیں, اور رجھانے کی کوششیں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں کہ لوگ پھر آپ دیکھیں اتنا زیادہ جو سیلف ہیلپ سیکشنز ہیں وہ نہ چلتے ہوتے, بڑے بوڑھوں کی باتیں, کوئی نسخے, کوئی پیرنٹس آپ کو بتانا شروع کر دیتے بیٹا برن سور کے رہا کرو, وہ خود ہی تمہاری طرف اٹریکٹ ہو جائے گا, اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ. آئی مین گرلز ڈو آل کائنڈز آف سلی تھنگس, اور مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن ایک کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکرم قریشی احتماد سے. جی اکرم صاحب بتائیے, آج ہمارا ٹاپک ہے یک طرفہ محبت اور محبت میں ضد. پہلے تو میرے آپ کے پروگرام میں خواجہ صاحب کو میری طرف سے سلام, اور خواجہ صاحب کو میں جوانی سے جانتا ہوں, جب یہ نئے نئے جوان وکیل بنے تھے. جی اکرم صاحب, تو خواجہ صاحب کو بھی سلام ہو. بات یہ ہے دیکھیں, محبت ایک عبادت ہے. جی, محبت عبادت ہے, یہ کسی کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوتی اور یک طرفہ ہوتی بھی نہیں ہے. جو لوگ یک طرفہ کرتے ہیں تو وہ یا تو ان کا مفاد ہوتا ہے یا کوئی لالچ یا غرض ہوتی ہے. دیکھیں, جب آپ میاں بیوی بنتے تو دنیا میں اس سے بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا تعداد کے اندر, اس سے اچھا دوست. تو آپ ایک آدمی آپ سے محبت نہیں کرتا, لڑکا ہے یہ لڑکی, تو آپ کیوں اس کے پاؤں میں گرتے؟ اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا, اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. ایک تو اللہ پہ یقین رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, محبت عبادت ہے. ہم نے محبت اور عشق کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے. عشق اور چیز ہے, محبت اور چیز ہے. محبت آداب سکھاتی ہے, دوسرے کا احترام سکھاتی ہے, دوسرے کی عزت نفس کو پامال نہیں کرتی, دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے. اگر وہ کہیں شادی دوسری جگہ بھی ہو جائے نا, اس کے دل میں محبت رہتی ہے, یار یہ میرا دوست تھا, یہ میری دوست تھی. بالکل صحیح, بہت اچھی بات کی, بہت بہت شکریہ اکرم صاحب. اچھا, اس میں آپ کے چانسز آف مینیپولیٹ ہونے والے بھی زیادہ ہیں. ابھی تک ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کی یک طرفہ محبت ہے وہ ہی ضد لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور صحیح غلط کی اس کو پہچان نہیں ہوتی. بلکہ عتیق صاحب بھی آپ کی طرف لے کے آؤں گی, اس میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کسی کو اگر پسند کرتے تھے اور اس نے یا تو رسپانس نہیں دیا یا حالات کی ستم ظریفی کی اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, تو وہاں پہ وہ رک جایا کرتے تھے. آج کل ہمارے ڈرامے اور ہمارے معاشرتی رویے یہ ہیں کہ اگلے کی منگنی ہو جائے, شادی ہو جائے, بچے ہو جائیں, لیکن لوگ اپنے آپ کو روک نہیں رہے. وہ کہہ رہے نہیں, میں اس کی طلاق بھی کرا دوں گی, اس کے بچوں سے بھی اس کو دور کر دوں گا یا کر دوں گی, اور پھر اس سے شادی کروں گا. یہ جو ہماری بالکل ڈس ریگارڈ ہے, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ڈس ریگارڈ وہی ایک تو کنٹینٹڈ نہیں ہے. ہم آج اپنی زندگیوں میں جو شکر کا جذبہ ہے وہ نکال چکے ہیں. ہم حالات کو سمجھتے ہوئے اس سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم ضدی بن حیث القوم ہو چکے ہوئے ہیں. صحیح. اور میں ایک چھوٹی سی تھوڑا سا ایک اور اینگل اس میں ڈالوں گا. جی. وہ ایک امین کنجائی صاحب کی ایک نظم ہے, طویل نظم ہے, اس کے ایک لائن ہے کہ محبت ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی ضد کے آگے ہر کوئی مجبور ہوتا ہے. تو وہ لیکن اب دیکھیں یہی مسئلہ ہے میرا, اس طرح کی جب شاعری آتی ہے نا تو ہم اپنے ٹاکسک رویوں کو, اپنی جو نیگیٹو عادتیں ہیں نا ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بھائی کیوں نہیں, آپ کو معاشرے نے باقی قدریں بھی تو بتائی ہیں نا, جہاں آپ نے قانون کے ساتھ ضد نہیں لگانی ہوتی, آپ پیرنٹس کے ساتھ ضد نہیں لگاتے, صحیح غلط کا آپ کو پتا ہوتا ہے, لیکن ہم اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے ایکشن سے, یعنی اپنے ایکشنز کو ان باتوں سے جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیدھا ملک راشد بول رہا ہوں. جی راشد صاحب, کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ ایک ایسا جذبہ ہے جسے آپ زبردستی رضا ہے کسی میں پیدا نہیں کر سکتے. ایکچولی محبت محبوب سے ہوتی, محبوب تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی اس کی ادا بھا جائے, کوئی اچھی لگے, پھر وہ آپ کا اکاؤنٹ ایک کھل جاتا ہے. اس اکاؤنٹ کو آپ انلمیٹڈ لے جائیں اور چاہنا ہے. محبت میں محبت لفظ یہ, جیسے وہ ایک ڈرامہ تھا کہ محبت تم سے نفرت ہے, ایسا نہیں ہے. نفرت سے محبت ہونی. اگر وہ نفرت بھی کرتا ہے تب بھی آپ نے ریئیکشن نہیں دینا. لیکن جو آج کل ہے
یہ آج کل کی محبت ایسی ہے جیسے ٹرین ایک اسٹیشن پہ رکتی ہے جگہ جگہ اور تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ آگے چل پڑتی ہے. لیکن مجھے یہ بتایا نا راجہ صاحب, میں بھی ہے کہ داغ ہو تو ہم سمجھے لگاؤ, کچھ بھی نہ ہو تو دھوکہ کھائیں کیا. لیکن مجھے یہ بتایا نا راجہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ جب تک سنگل ہیں, لڑکپن ہے, کالج میں ایک دوسرے کو دیکھا, پسند کر دیا, اگلا بندہ بھی سنگل ہے, اٹس فائن. لیکن اور خاموش محبت ہے, ایک کرش ہے, ایک اٹریکشن ہے. لیکن جو لوگ اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی اسٹاپ نہیں کر رہے, ایک تو اگلے بندے نے منع کر دیا, اگلے بندے کی شادی ہو گئی, وہ اپنی زندگی میں خوش ہے, لیکن آپ جی سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کا گھر برباد ہو اور اس کے بعد میں اس سے شادی کر لوں, یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے نا. جسٹیفائڈ نہیں. دیکھیں داغ کا ایک شعر ہے کہ داغ کہتے ہیں جنہیں دیکھیے وہ بیٹھے ہیں, آپ کی جان سے دور آپ پر مرنے والے. اپنے ریئیکشن غلط نہیں دینا, آپ نے اس میں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچانا. صحیح, یہ تو پازیٹیوٹی سے بھری پڑی ہے محبت میں. بالکل صحیح. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس نے غلط شادی کر لی ہے نا, اس کو تو ہمیں بچانا ہے. ہم اپنے ہر ایکشن کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ میں تو اصل میں کام کر رہا ہوں اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے, میں ریسکیو کر رہا ہوں اس کو. اس میں مزید بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. زندگی میں آپ کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا وقت ہے, اور آپ نے کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے, کتنا وقت اپنا برباد کرنا ہے, یہ کلیئرلی آپ کا اپنا پریروگیٹو ہوتا ہے. کئی دفعہ یک طرفہ محبت اور اس طرح کے چال چلنے میں یا کسی کے انتظار کرنے میں جب آپ کو آپ کا ڈیزائرڈ رسپانس نہیں مل رہا, تو سب سے بڑا جو شکوہ ہوتا ہے یا ریگریٹ ہوتی ہے لوگوں کی, وہ وقت کی ہوتی ہے. ابھی تک ہم نے یہاں پہ بات کی کہ آپ اپنے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں, اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے, آپ کی سیلف اسٹیم اتنی لو کیوں ہے کہ اگلا بندہ اگر آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہا اینڈ ہی ڈز ناٹ تھنک دا سیم وے اور فیل دا سیم وے اباؤٹ یو, تو آپ اس بات کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. اس میں معاشرے کی بھی پرابلمس ہیں. لیکن ہر چیز اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. کئی دفعہ جن لوگوں بیچاروں کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, آپ الزام دے رہے ہیں کہ بھائی کلیئر رائٹنگ تھی, یہ شخص ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن دیر از another concept of bread crumbing, کہ اگلے کو آسرا دینا. اب ہر شخص یہاں پہ سمجھدار ہے, اگر یک طرفہ محبت ہے بھی تو اگلا ہو سکتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو, مے بی ہی از ناٹ اے نائس پرسن, وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, آپ کو مس یوز کر رہا ہے, آپ کے ایموشنز کو مس یوز کر رہا ہے. مہوش, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ یو فیل فار somebody very very intensely, اور ضد کو ہوا دی جا رہی ہے اگلی پارٹی کی طرف سے, یعنی کلیئر کٹ آپ کو یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یو. آسرا, بریڈ کرمنگ, اس کے تھرو آپ کو ایک طرح سے اس وشس لوپ میں, اس ٹاکسک سائیکل میں ٹریپ رکھا گیا ہے. مہوش کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. جی مہوش. جی میں کہہ رہی تھی کہ بالکل ایسا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا آپ کو واقعی مکس سگنلز دے رہا ہے یا وہ کلیئر کٹ آپ کو منع کر رہا ہے. اور یوزلی پیپل انجوائے ڈوئنگ دس. اگر کسی کو پتا ہے کہ یار یہ تو میرے پیچھے اتنا لو میں انوالو ہے کہ ہی اور شی ول ڈو اینی تھنگ, اور میں اس کا فائدہ بہت آرام سے اٹھا سکتی ہوں, دوز پیپل کین ایزیلی مینیپولیٹ دا ادر ون ہو از ایموشنلی اینڈ psychologically so much involved in this particular kind of one-sided love. تو یہ اس طرح کے لوگ اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں, مکس سگنل دیتے ہیں تاکہ آپ کنفیوز رہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار کیا واقعی میرے ساتھ انٹرسٹڈ ہے, میرے سے اٹیچ ہے یا یہ نہیں ہے. یو آر آلویز کنفیوزڈ, اور موسٹ آف دا ٹائم ایسے پرسن آپ سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آئیدر اٹینشن مل رہی ہے ان کو کوئی پروفٹ مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو مکس سگنلز دے رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کالج اور یونیورسٹیز میں ہم پہلے بھی بات کرتے تھے, اسائنمنٹس ہو رہے ہیں, کینٹین میں کھاتے چل رہے ہیں, اور لڑکیوں کی بات کی جائے تو موبائل فون گفٹ ہو رہے ہیں, ان کو فری لوڈ کرایا جا رہا ہے. آل دیز آر ایڈوانٹیجز یو ٹیکنگ آف اے پرسن جس کی انٹینشن آپ کو کلیئرلی پتا ہے کہ وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے, لیکن آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے ساتھ کلیئرلی زندگی گزارنے کا. جی مہوش. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو انفیکٹ اس ٹائم پہ سدرا سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا مطلب ہم جو بھی اس کی ہیلپ کریں تو شاید اس کو اچھا لگ رہا ہے, شی اور ہی از فیلنگ گڈ اینڈ آئی ایم ہیلپنگ دا پرسن. بٹ بہت لیٹر, بہت ٹائم بعد جا کے یو گیٹ ٹو ریئلائز کہ وہ سارا فلش تھا, اٹ واز آل ٹائم ویسٹ. میں اتنا انوالو ہوا, اور دین سدرا یہاں پر ریونج کا ایک آتا ہے کانسیپٹ کہ اب میں بدلا لوں گا یا میں
बदला लूंगी, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज आपको समझना चाहिए कि आप जब भी इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, आपको उस वक्त समझ नहीं होती, तो प्लीज कंसल्ट समवन जो कि आपको लगता है कि वाइज है। अच्छा, ये चीज मैं ख्वाजा साहब आपके पास आना चाहूंगी, ये जो इन्होंने बात की कि अगले की तो दिल लगी थी, अगला बंदा लाइट हार्टेडली देख रहा था, लेकिन दूसरा इतना स्ट्रॉन्गली बेसिकली फ्लर्ट है, इसके प्रॉपर वर्ड है फ्लर्ट कर रहा है वो, और इसको टाइम पास भी कहते हैं। हाँ। कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है आइदर वे, आइदर लड़की है या लड़का है, तो लड़की का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसको लाइफ पार्टनर बनाना है, लेकिन उसको आसरा देकर यूज कर रही है, कार में ड्रॉप ले रही है, जिस तरह आपने बताया कैंटीन में बिल पे कर रहे हैं, सही, वो इजी लोड हो रहा है, ये वो सारे मोबाइल तोहफे लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो ये फ्लर्ट है और ये दोनों साइड से चल रहा है। और अब ये पता नहीं कि दोनों में से सिंसियर कौन है। भाई अगर सिंसियर है, दोनों एडल्ट हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, व्हाई डोंट दे टेक डिसीजन। सर लेकिन इन्होंने जो दूसरी बात की रिवेंज वाली, वो बड़ी खतरनाक है, कि जब फाइनली क्लैरिटी आ जाती है कि भाई अगला बंदा तो नहीं है इंटरेस्टेड, तो आप कहते हैं मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, तो बहुत लेट होता है ना, तो जब तक वो मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, और उस वक्त लड़का कई अच्छे चांसेस लूज कर चुका होता है, लड़की उसके आश्रय में कई अच्छे रिश्ते छोड़ चुकी होती है, और वो मना कर चुकी होती है लोगों को, उसके दिमाग में होता है कि मेरा तो यहाँ हो रहा है, और एंड में आप कहते हैं जी मैंने तो अपनी कजन से की है, मेरी तो अच्छा माशाल्लाह आपस की बात है, बड़ी दुकानें इसकी वजह से चल रही हैं तीक साहब, सिर्फ लड़का लड़की एक दूसरे से अनइंटेंशनली या सबकॉन्शियसली फायदा नहीं उठा रहे। माशाल्लाह इतने सारे बाबा हैं जिनके आस्थानों पे लिखा होता है महबूब आपके कदमों पे, तो वो सब इसीलिए तो चल रहे हैं, यानी महबूब है कि मान के नहीं दे रहा है, इन्होंने तो उसको रोजी रोटी बना लिया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली होता यही है कि वो जो मार्केट में जो बिकने वाली चीज है उसी की दुकानदारी चलती है, तो ये आजकल बिक रहा है, ड्रामों में हो या वैसे हो, और जैसे काया साहब ने कहा, दिस इज नॉट लव, दिस इज फ्लर्टिंग, दिस इज लाइक टाइम पास। तो अच्छा, वैसे जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उसमें फिर रिवेंज नहीं होता। रिवेंज होता है जहां पे वन साइडेड ही चाहे हो, लेकिन वो कुछ सीरियसनेस हो, तो वहां पे फिर वो अपनी जिद बना लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और एस्पेक्ट को सिद्रा बात करना चाहूंगा। जी जी। अज्यूम करें कि वो जिद जो है उसमें वो कामयाब हो गया, सही, ठीक है, चाहे वो वन साइडेड था, और अल्टीमेटली दे एंड अप इनटू, तो फिर क्या होगा? देखिए वो जिद खत्म नहीं होती, वो फिर कहीं ना कहीं वो सारी जिंदगी वो जो है वो चलती है। और उसमें फिर मुझे एक लाइन वो याद आती है कि जिद उसे भी है और जिद मुझे भी है, हमारा प्यार दोनों हाथों में जिद की बाल्टियां उठाए सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो फिर सारी जिंदगी वो जिद की बाल्टियां उठाए दोनों चलते रहते हैं। बिल्कुल तो सही। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है। हाँ, बात औकात सीरियस हो जाती है, फ्लर्ट में एक साइड सीरियस हो जाती है, नुकसान भी वही उठाती है और कई दफा। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि अगर क्लैरिटी लेके आए, यानी क्या वजह है कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो आप इतना लंबा अरसा झिझक में गुजार रहे हैं। आई थिंक यू शुड ऑल्सो पुट, हमारे यहाँ लड़कियों को अक्सर ये गलत एडवाइस दी जाती है कि तुम्हारा राइट नहीं है, लड़का ही प्रपोज करेगा। वो बेचारी इशारों किनारों में सिर्फ यही कह पाती है कि घर वालों को भेज दो, अब तुमने क्या सोचा है? वो कहता है अभी सोच रहा हूँ, सोच लूंगा तो फिर बता दूंगा। लेकिन जो भी आपकी इंटेंशन है, आपका जो अपना टाइमलाइन आपके जहन में है कि जी आपने 3 महीने बाद शादी करनी है, मंगनी अभी करनी है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू असर्ट योरसेल्फ। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा टॉपिक है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी सर। नवीद, मेरे दोस्त हैं, ऑफिस कुलीग हैं। जी जी। और वो जो है काफी मोटे सारे हैं, उनका नाम बिलाल है। तो उनको एक लड़की फ्लर्ट कर रही थी, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि यार तुम इसके साथ जाती हो, घूमती हो, फिरती हो, और वो पैसे भी खर्च करते हैं, तो तुम ये बताओ कि तुमने इससे शादी करनी है? तो उसने कहा नहीं, मैंने टाइम पास करना है, शादी नहीं करनी है। That is very sad. हाँ, बड़ी सैड बात है ये। आपने अपने दोस्त को फिर समझाने की कोशिश की? बल्ली का बकरा था, पकड़ के उनको ट्रीट देते रहे। हाँ, लेकिन आपने अपने दोस्त को ये उनके इरादे बताए, फिर उनको शेयर किया? मैंने उनको बताया, वो कहने लगे तुम झूठ बोल रहे हो, वो सही है। एंड में उन्हीं की शादी में वो कुर्सियां लगा रहे थे, ये भी हुआ।
تو ڈراپ سین پھر ایسا بھی ہوتا ہے. چلے وہ ایک اچھے اور مخلص آدمی تھے, جہاں پہ تو ہم باتیں سن رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ پھر ریونج لینے پہ آ جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ بلال صاحب ایک اچھے انسان تھے وہاں پہ. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمارے تمام ہی پینلسٹ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں بڑی اس میں کلیئر بات ہے, اس میں کوئی مہان بننے والی بات نہیں ہے کہ جی محبت میں ضد نہیں ہوتی اور بے لوس محبت ہوتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کی اگر اٹریکشن ہے, کسی کی طرف آپ مائل ہیں, تو آپ کا کوئی نہ کوئی ارادہ ہوگا. اگر آپ کا ارادہ اس سے شادی کرنے کا ہے, ایک خاص رشتے میں بننے کا ہے, اس کو کلیئرٹی کے ساتھ پرسو کیجیے. اور اگر آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا تو اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنے ایموشنز کو بچائیے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, مہوش اور عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.